is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When we look at the political front, there are a number of challenges. 4 महीने से अब तक, if you look at the rupee depreciation, rupee has lost more than 30%. गुज़िश्ता 4 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो 4 महीनों के अंदर अंदर हो गया. When you look at the balance of payment, current account deficit, everywhere there are challenges. But when you look at the government के पास सिर्फ एक ही नंबर है, that is the number of November, i.e. 11वां महीना, उस तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे. Their whole focus is this, and this particular reason. अब हमने देखा है कि फेडरेशन के जो पहले प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसर्न को वॉइस किया, फिर हमने देखा पिंडी, और इसके बाद आज लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के 32,000 लाहौर चैम्बर के मेंबर्स की जानिब से सियासतदानों को दरख्वास्त करता हूँ कि ये धमा चौकड़ी बंद कर दें, क्योंकि ये मुल्क की मईशत को नुकसान दे रही है. आज जो चीज़ हम पर्टिकुलर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट रिलेट्स टू द पाकिस्तानीज़ हु आर अब्रॉड, जो पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा भेजते हैं और उनके पैसे के आने की वजह से यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारी फैमिलीज़ की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इन्हेंस होती है. बल्कि अगर अभी रीसेंट बात की जाए तो कहा जा सकता है कि ट्रिलियन के आसपास एडिशनल कैश गया है ऐसी फैमिलीज़ को कि जिनको बाहर से रेमिटेंसेस वसूल होती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आरडीए के फ्रंट पे काफ़ी सारी बिलावजह की बातें हो रही हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है. मसलन ये कहना कि आरडीए अकाउंट के साथ भी वही हो सकता है जो मई 1998 में हुआ था, या कभी जो फ्रीजिंग ऑफ डॉलर अकाउंट के साथ हुआ था, इस तरह की चीज़ कभी कोई आरडीए के साथ होगी, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है. ये पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ. आज के प्रोग्राम में हम शरीक गुफ्तगू करेंगे शर्जील साहब को. ही हैपन्स टू बी द हेड ऑफ़ मार्केटिंग यूबीएल. ये हमें बताएंगे तफसील के साथ कि व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एट आरडीए गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स वन कैन एक्सपेक्ट, what are the products which are linked to RDA and which are available, and going forward किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ऐसे फॉरेनर्स को जो अपने रिश्तेदारों, अजीज़ रिश्तेदारों को पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं. शर्जील साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, माय प्लेजर. ग्रेट. बताएंगे इस वक्त व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आरडीए, ये जो करंट चैलेंजिंग सिचुएशन है इसकी वजह से रेमिटेंसेस जो तरसीलात हैं बैरून मुल्क से वो कम हुई हैं, बड़ी हैं, स्टेबल रही हैं. व्हाट इज़ हैपेंड सिंस अप्रैल अंटिल नाउ? So thank you for this opportunity. First of all, Sani Saab, RDA has been a huge success since the inception. ये दूसरा साल चल रहा है RDA का, और जो एक्सपेक्टेशन थी उन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज के फंड्स मोबिलाइज हुए हैं, अकाउंट्स खुले हैं, और अभी भी हमने देखा है ऑल्दो मार्च और फेब के पीरियड के बाद थोड़ी सी जो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुई, जो अपहीवल्स आए, हमें काफ़ी लोगों के सवालात ज़रूर आए. ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये सवाल ज़रूर किए, हमसे पूछा है इस बारे में कि जी क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कितना हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो सेफ है. उन्होंने सवाल ज़रूर किए, लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर ऐसा हमें फील नहीं हुआ कि जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ से दे वर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग. और हमें पिछला महीना, बल्कि अगर आपने नंबर्स देखा हो जो डिस्क्लोज भी हुआ ट्विटर के ऊपर, इट वाज अ रिकॉर्ड मंथ. मतलब रिकॉर्ड तादाद में आरडीए के ना सिर्फ अकाउंट्स खुले बल्कि इनफ्लोज भी आए. सो ये चीज साबित करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो परेशान जरूर हैं, सवालात जरूर कर रहे हैं, कंसर्न जरूर हैं, और वो जानना चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर्ड है, लेकिन वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं. वो इन फैसिलिटीज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं. पैसा पिछले फिस्कल ईयर में आपको पता है ओवर $30 बिलियन जो है वो रेमिटेंसेस की मद में आया, इंक्लूडिंग आरडीए, और रोशन डिजिटल अकाउंट में अभी भी हम वही मोमेंटम देख रहे हैं, और पिछले महीने तो आई थिंक वो सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्सीड हो गई. तो मोमेंटम तो हम उसी तरह से देख रहे हैं. आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि अब आरडीए जो है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट और
نیا پاکستان سرٹیفکیٹ تک محدود نہیں ہے. اب RDA جو ہے کافی ایک کمپلیٹ فائنینشیل سولوشن کی شرجیل صاحب کا میں سٹیٹس اختیار کر آپ کو گیا. روک کے جی ایک آدھ چھوٹی موٹی کلیریفیکیشن ہے وہ لینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. یہ جو نمبر ہے 4.3 بلین کا، دیٹ از دی ایکیومولیٹڈ نمبر، اور لوگ اس کے بارے میں بہت اوپنلی اپنے کنسرنس ریز کر رہے ہیں کہ یہ نمبر از جسٹ دی ایکیومولیٹڈ نمبر، بیکاز جو پیسے آتے ہیں وہ اگر آ کر کوئی نیا پاکستان میں لے جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. دس از واٹ کیپس بلڈنگ دی نمبر آن دا ہائر سائڈ، اور جب نکلتا ہے تو وہ شاید مائنس نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی، میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ ڈبل کاؤنٹنگ تو بالکل نہیں ہو رہی. یہ وہ نمبر ہے کہ جو اوور آل نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے اپنا پیسہ باہر سے بھیجا تمام رائٹ بینکوں کو جو RDA بینکس ہیں، اور رائٹ وہ پیسہ آگے جا کے اگر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے یا سٹاک مارکیٹ میں جا رہا ہے یا وہ فیملیز کو اپنی وہ ڈسبرس کر رہے ہیں، وہ علیحدہ ہے، اس کا اس سے رائٹ کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ تو یہ جو آپ $4.3 بلین کا نمبر جو پبلش ہوتا ہے، رائٹ یہ پیورلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے کتنا پیسہ اپنا بھجوایا ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں. آگے نیا پاکستان سے اس کے کئی ایونیوز ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی جو مدت ہے وہ ہے اپ ٹو 5 ایئرس. تو جو رائٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وہ 3 سال اور 5 سال کی مدت کے لیے وہ انویسٹ ہوتی ہیں. دا ہائر دا ٹینر the more attractive the return. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ واپس نکل رہا ہے. بالکل ارلی لیکویڈیشن بھی ہوتی ہے، لوگ اپنا پیسہ واپس بھی، اور یہ کانفیڈنس اوورسیز پاکستانی کو اسی سے ملتا ہے کہ وہ جب چاہیں آسانی سے اپنا پیسہ واپس نکال بھی سکتے ہیں. تو وہ لیکن وہ ان پرسنٹیج ٹرمز بہت تھوڑا ہے. یعنی زیادہ تر لوگوں نے جو پیسہ بھیجا وہ انویسٹ کیا ان لانگر ٹرم انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس جو ابھی بھی اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. رائٹ. سو ٹیکنیکلی وی آر سیئنگ کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جس طرح کا تاثر بنایا جا رہا ہے. سچویشن از مچ مور بیٹر. rather there are no challenges on that front, and this is all the game of the confidence کہ پاکستانیوں کو جب تک کانفیڈنس ہے یہ 3-4-5 بلین کا جو نمبر ہے یہ پاکستان کو نہ بائٹ کرنے جا رہا ہے نہ پریشان کرنے جا رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، that is about the Sharia conscious investors, Sharia conscious Pakistanis who want کہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ایسٹ کی طرف چینلائز ہوں. سو اس کے لیے ڈو یو ہیو اے سولوشن؟ RDA IE ایبسولوٹلی. سو RDA کے جی دیکھیں دو سب سے بڑے مقصد تھے. ایک تو اکاؤنٹ کا کھلنا، وہ شریعہ کمپلائنٹ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ کسٹمر باہر بیٹھے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگز اکاؤنٹ، جو جس طرح کے وہ شریعہ کمپلائنٹ اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا پھر مقصد اس وہیکل کا یہ ہے کہ لوگ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس بھی خرید سکیں. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ جیسے جانتے ہیں وہ کنونشنل موڈ میں بھی موجود ہے اور شریعہ کمپلائنٹ میں بھی موجود ہے. اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں ریٹرنز کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ انشور کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جسٹ بیکاز کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس ہیں تو کسی طرح سے انویسٹر کے لیے کوئی ڈس ایڈوانٹیج سچویشن ہو جائے. یہ انشور کیا گیا ہے بینکوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ ہم ریٹرن جو ہے اسی طرح سے کمپیٹیٹو رکھیں ایون آن شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ پروڈکٹس. اب بلکہ انفیکٹ اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹس کے لیے بھی کوریڈور پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر کسٹمرز باہر بیٹھ کے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان دو سیکیورٹیز تو وہ بھی ایک کوریڈور پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اوکے گریٹ. یہ جو شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس میں انویسٹمنٹ ہے اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے میزان بینک نے، یا میزان بینک نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل کر بنایا ہے. سو دیر از نو ریسٹرکشن آن دی account holders which are associated with the other banks like UBL, MCB and others that they can go and buy Sharia compliant stocks. Yes? ایبسولوٹلی. دیکھیں آج بھی ایون بیفور دس پورٹل آج بھی آپ کسی بھی RDA بینک کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے
اگر آپ خود جانتے ہیں، نالج رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی ایز این انویسٹر، تو آپ وہ سیکیورٹی میں انویسٹ تو آج بھی کر سکتے ہیں، رائٹ. شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز میں. یہ پلیٹ فارم ایک ایڈڈ کنوینئنس دے رہا ہے ان تمام کسٹمرز کو کہ جس کے اندر ان کو مارکیٹ ریسرچ اور اپنی انفارمیشن گیدر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ اپنے پیس آف مائنڈ کے ساتھ صرف اور صرف ان کے پاس صرف وہ آپشنز اویلیبل ہوں گے جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں. گریٹ. اچھا شرجیل صاحب، ڈالر جو ہے اٹ ہیز ریسنٹلی مووڈ فرام 180 ٹو 240، اور اس وقت جو ہے وہ 245 248 تک کی باتیں ہو رہی ہیں. 252 تک بائی دا وے آج ڈالر ٹریڈ ہو گیا. سو یہ تو ایک شارٹ ٹرم سی موومنٹ ہے، بٹ فار اے پرسن ہو ہیز انویسٹڈ ان دا نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، وہ اگر چاہے تو شارٹ ٹرم میں ایگزٹ لے کے دوبارہ انٹری دے سکتا ہے. اینڈ ڈاؤن دا روڈ واٹ از یور ویو کہ یہ چیزیں گاڈ فاربڈ اگر سیٹل نہیں ہو تو یہ ڈالر کی سلائیڈ آپ کو فردر چیلنجنگ دکھتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سوال میرے خیال میں آر ڈی اے کے ہی کانٹیکس میں کر رہے ہیں فرام دا پوٹینشیل انویسٹر یا ایگزیکٹلی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کے ایگزیکٹلی. پرسپیکٹو سے، سو ان کے لیے تو دیکھیں، ایک تو اس کا ایف ایکس ڈینومینیٹڈ آر ڈی اے کا ہونا یہ ایک ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ان کی، کیونکہ اپریہینشنز ہمیشہ سے رہی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی کہ پہلے ہوتا تھا کہ ان کو اپنی پاؤنڈ اسٹرلنگ، یو ایس ڈالر یا یورو کو کنورٹ کرا کے پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں رکھنا پڑتا تھا، جس سے ان کو یہ ڈی ویلیویشن وغیرہ کا کنسرن رہتا تھا. تو ایک تو آر ڈی اے کے اندر جبکہ تمام فورن کرنسیز کے آپشنز موجود ہیں، تو اب ان کو یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ تو بالکل فیس ہی نہیں ہوگا. سو وہ چاہیں تو پی کے آر میں رکھ لیں، کنورٹ کر لیں، اور چاہیں تو اپنی اوریجنل کرنسی میں ہی رکھیں. اچھا، دوسرا یہ کہ ان کو جو ریٹرن مل رہا ہے اس وقت گلوبل، میں پاکستان کی تو نہیں بات کر رہا بلکہ میں گلوبلی اگر آپ اکنامک سچویشن دیکھیں، ایون آفٹر the increase in the US بیس ریٹ، اور بینک آف انگلینڈ نے بھی ریٹ بڑھا دی اپنے، یورپین سینٹرل بینک نے بھی بڑھا دی ہیں، اس کے باوجود ڈالر، پاؤنڈ اسٹرلنگ اور یورو کے اوپر جو ریٹرنز اس وقت یہاں آفر کیے جا رہے ہیں آر ڈی اے این پی سی کے اوپر، وہ ریٹرن اوورسیز پاکستانیز کو کہیں نہیں مل رہے. سو ان کا صرف کنسرن تھا سیکیورٹی اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، ہمارے ویبینارز ہوتے ہیں ریگولر، ہم انفیکٹ آن گراؤنڈ آپ دیکھیں گے ڈفرنٹ بینکس جو ہیں ڈفرنٹ جیوگرافیکل مارکیٹس میں جا کے ان اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، ہم روڈ شوز کر رہے ہیں. اس سے ان کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بحال بھی ہو رہا ہے اور انکریز بھی ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ اپ فلو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی برقرار ہے. رائٹ. شرجیل صاحب، اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کا. وقفے کے بعد میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن فردر ریکوائرڈ ہے، اینڈ دیٹ از کہ اگر کسی نے اپنے ڈالر کو روپے میں کنورٹ کر کے رکھ لیا ہے پاکستان میں، اور وہ تھوڑے عرصے بعد کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے، تو کیا وہ پاکستانی بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں پاکستانی روپیز ان کو ڈالر میں کنورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ کلیریفیکیشن آپ سے لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو شرجیل صاحب، وقفے سے پہلے آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ جو کنورژن ہے اس کی موڈیلٹیز کیا کیا ہیں، اور کیسے کچھ انویسٹر، ایک آر ڈی اے اکاؤنٹ ہولڈر کیا کچھ کر سکتا ہے، پلیز. بالکل. اچھا، اس کے اندر جی بہت سمپل یہ آر ڈی اے کے اندر میکنزم ہے کہ جو تو پیسہ اوورسیز پاکستانیز نے باہر سے بھیجا آر ڈی اے اکاؤنٹس میں، اور انفیکٹ ایون جو ریزیڈنٹ پاکستانیز بھی ہیں ان کا جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ان کے جو باہر موجود ہیں، ایف بی آر کو جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے، وہ جب پاکستان آتا ہے تو وہ کسی شیپ اور فارم میں بھی کنورٹ ہونے کے بعد وہ جب چاہیں وہ انویسٹر پاکستان سے باہر منگوا سکتے ہیں. تو کرنسی کنورژن بالکل الاؤڈ ہے، جس کرنسی سے جس کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں، انویسٹ کرنا چاہیں، پی کے آر کی انویسٹمنٹس ہو، وہ بالکل الاؤڈ ہے کنورژن، اور وہی پیسہ جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ بآسانی باہر بھی اسی طرح سے لے جا سکتے ہیں. کیا چیز کی ریسٹرکشن ہے کہ کوئی وہ اماؤنٹ جو باہر سے نئی انویسٹمنٹ کی مد میں نہیں آئی آر ڈی اے اکاؤنٹس میں، اور وہ اگر لیٹ سے پی کے آر میں پڑی ہوئی ہے پاکستان میں، دیٹ کنورژن از ناٹ الاؤڈ. لیکن آر ڈی اے ریلیٹڈ جتنی انویسٹمنٹس ہیں وہ کنورٹ بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ریپیٹریٹ بھی ہو سکتی ہیں.
رائٹ. سو گیون اے سچویشن کہ کسی نے یو ایس ڈی 1 لاکھ کے برابر ریمیٹنسز بھیجی، اتنے پیسوں سے $1,00,000 اس کے آ گئے. اب ڈالر جو ہے 180 سے 250 روپے کا ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کو روپی میں کنورٹ کر دیں. یہ اس کے فار ایگزامپل 2.5 لاکھ روپے پاکستانی یا $2.5 کے ایکویلنٹ اماؤنٹ آج اس کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئی، پاک روپی میں آ گئی. اب وہ چاہے کہ تھوڑے دنوں بعد ڈالر 190 کا ہو جاتا ہے، اب وہ چاہے کہ اس کے دوبارہ ڈالر لے لے تو وہ لے سکتا ہے. لے سکتا ہے، لیکن ریٹ دیکھیں اوپن مارکیٹ کا یا جو بینک ریٹ اس وقت جو ریٹ ہوگا وہ ریٹ لاگو ہوگا اس پہ، کیونکہ آپ ہیجنگ کی ہم یہاں بات نہیں کر رہے. تو جو ایف ایکس کا رسک ہے کرنسی کنورژن کے ہونے کے بعد، وہ انویسٹر کا رسک ہے جو ہم پہلے سے انفارم کر دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ آج وہ یہاں پہ میوچل فنڈز میں ہمارے کئی پوٹینشیل جو انویسٹرز ہیں نان ریزیڈنٹ پاکستانی، وہ میوچل فنڈز میں انویسٹ کرتے ہیں. اب وہ میوچل فنڈز روپی ڈینومینیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اس میں کنورژن ہوتی ہے پہلے، اور وہ کنورژن کے بعد اگر کرنسی ڈی ویلیو ہو یا جو بھی رسک ہو، وہ انویسٹر کا رسک ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر لیٹ سے سال بعد وہ کنورٹ کراتے ہیں دوبارہ ڈالر میں، تو وہ اس وقت کا ریٹ آبویسلی اپلیکیبل ہوگا. اینڈ ایف دیر از اے پازیٹیو اسپیکٹ تو ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. رائٹ. شرجیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپارٹ فرام جسٹ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں، کنونشنل بھی ہیں، آر دیئر ادر ایونیوز کہ جہاں پر ایک آر ڈی اے اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے لائک ریئل اسٹیٹ یا کسی اور جگہ کموڈٹی، وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکے اور دوبارہ سے ڈالر میں کنورٹ کر کے اپنے انویسٹمنٹ لے جا سکے؟ سو انویسٹمنٹس میں جو دو سب سے زیادہ پاپولر وہیکلس ہیں جی، وہ اس کے اندر یہ ایک اسٹاک مارکیٹ ہے جو سی ڈی سی کے تھرو جو ہے سارے بینکوں نے انیبل بھی کیا ہوا ہے، ایک وہ ایونیو موجود ہے. دوسرا میوچل فنڈز ہیں جو بینکس کے کئی بینکوں کی تو اپنی سبسیجریز بھی ہیں میوچل فنڈز وغیرہ کی، تو وہ آپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ از اندر سیکٹر. اس کے علاوہ پروڈکٹس کی اگر بات کریں، جو آپ کا پہلے بھی سوال تھا، روشن اپنا گھر، روشن اپنی کار کے پروڈکٹس ہیں. گاڑی لی جا سکتی ہے، فائنینس کروائی جا سکتی ہے پاکستان میں، ایکوٹی اگر دینا چاہے اوورسیز پاکستانی، گھر لیا جا سکتا ہے ریزیڈینشل. سو یہ وہ بڑے بڑے ایونیوز ہیں. اس کے علاوہ ڈونیشنز تو خیر وہ تو ون وے، آپ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو obviously کنورٹ ہو کے پیسہ جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن کو چلا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑا ایونیو ہے. اس رمضان میں ہم نے عید کے اوپر دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اس چینل کو استعمال کیا اور یہاں پہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو کافی سپورٹ کیا. ذرا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سائیکل کے بارے میں بتا دیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ بحریہ میں کوئی پلاٹ خریدوں اور 1 سال بعد اس کو بیچوں؟ بیکاز یہاں پہ پرائسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس اے بگ گرے رادر بلیک مارکیٹ جس میں صحیح تعین نہیں ہو پاتا ویلیویشن کا. سو ریئل اسٹیٹ میں از اٹ پاسبل اور از اٹ ڈویبل that I invest in a plot which is in DHA city or Bahariya and sell it at any price جو مجھے سوٹ کرتی ہو and have it documented اور وہ پیسے واپس میں ریپیٹریٹ کر دوں with the principal plus profit؟ اس میں دو چیزیں ہیں. اچھا، ایک تو ہے کچھ ڈیزگنیٹڈ اپرووڈ سوسائٹیز ہیں جن کے ساتھ بینکس کام کر رہے ہیں، جس میں ڈی ایچ اے ہے اور اس طرح سے ایک دو مختلف شہروں کے اندر مختلف ارینجمنٹس ہوئی ہیں. کیونکہ آپ نے صحیح کہا، یہ ڈاکیومنٹیشن اور ویلیویشن کے چیلنجز کی وجہ سے کچھ ڈیزگنیٹڈ پری اپرووڈ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ہم نے وہ اویلیبل کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ تو یہ پروسیس جیسے آپ نے ایکسپلین کیا یہ پورا اسی طرح سے چلے گا. لیکن دوسرے کیس میں اگر لیٹ سے کہ کوئی ایسی پراپرٹی پلاٹ یا کوئی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو یہ پری اپرووڈ ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر مجھے روپی میں کنورٹ کر کے اور اس روپی کو استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے کہ اس کی، اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بینک کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بھی، ٹرانسفر کے حوالے سے بھی. لیکن جس طرح سے اسٹینڈرڈ ریمیٹنس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پچھلے کئی سالوں سے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ باہر سے بھجواتے آئے ہیں اور وہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر وہ اس موڈ میں اس پروسیس کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی وہ پیسہ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ از گڈ فار کنزمپشن بٹ ناٹ گڈ فار That's correct. ریپیٹریشن.
दैट्स करेक्ट जी, और कंजम्पशन के तौर पे वो इस्तेमाल होगा ये फिर। पैसा जो है और ये जो एसेट क्लासेस हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो सोसाइटीज़ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है ऑन योर वेबसाइट और ऑन द वेबसाइट ऑफ द अदर बैंक्स। तमाम बैंकों की वेबसाइट्स के ऊपर वो सारी सोसाइटीज वगैरह वो सारी की सारी लिस्टेड है। इनफैक्ट आरडीए के जो पोर्टल्स हैं वहां पे भी अगर जाके आप वो प्रोडक्ट स्वीट के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि आप अगर ये इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में, तो ये दीज आर द पार्टनर्स दैट दैट स्पेसिफिक बैंक इज वर्किंग विद। राइट। सो एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रॉपर्टी जो कि डेजिग्नेटेड नहीं है वो इज़ ट्रीटेड एज कंजम्पशन, और जो कंजम्पशन। डेजिग्नेटेड एरिया में अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी की बाइंग है, दैट कैन बी रिगार्डेड एज एन इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट जो है इज़ रीपैट्रिएबल। राइट। ओके ग्रेट। मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो कार की फाइनेंसिंग है या जो अपना घर स्कीम है, ये गवर्नमेंट की जो अपना घर स्कीम है इसमें इंटरेस्ट रेट उसी तरह के हैं या ये स्टैंडर्ड कमर्शियल रेट्स हैं? रेट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब स्पेशली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज बैंकों ने कमर्शियल रेट के मुकाबले में थोड़े अट्रैक्टिव रेट्स रखे हुए हैं। लेकिन जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर है गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो स्कीम जो चल रही थी, वो स्कीम भी मुख्तलिफ है, उसकी टारगेट मार्केट भी मुख्तलिफ है, उसके अंदर इवन जो फाइनेंसिंग जो लिमिट्स हैं वो भी मुख्तलिफ है। यहाँ आरडीए के केस के अंदर जो है लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉर्मल जिस तरह से मॉर्गेज या होम फाइनेंसिंग का बिजनेस होता है या प्रोडक्ट होता है, तो रेट्स भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन कमर्शियल रेट्स के मुकाबले में जो पाकिस्तान में ऑफर किए जाते हैं उससे बेहतर रेट्स हम आरडीए कस्टमर्स को देते हैं। पर शर्जील साहब, एक पाकिस्तानी मज़दूर जो कि दुबई में या सऊदी अरब के किसी सहरा में मज़दूरी कर रहा है, उसको अगर 5-6 मिलियन तक का घर बनाना है तो क्या उसकी जो शरह सूद है वो 5-6% नहीं होगी, वो 12-13% होगी? बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि बेस रेट काइबोर से लिंक होती हैं ये स्प्रेड्स भी प्राइसिंग भी, तो इंडिविजुअल बैंक्स जो हैं वो आपको पता है कि वो तो सब्सिडाइज नहीं कर सकते इन लोन्स को। सो गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग होती हैं जहाँ पे ये सब्सिडी दी जाती है, बट क्योंकि आरडीए जो है वो इंडिविजुअल बैंक्स डायरेक्टली कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं और वो काइबोर से लिंक्ड होते हैं। तो वो उसमें स्प्रेड जो है वो मिनिमम ज़रूर रखे जाते हैं ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें ओवरसीज़ और इस चीज़ का एहसास होता है कि उनके होम कंट्रीज़ में जो है बेस रेट बहुत कम है। दे आर यूज्ड टू मॉर्गेजेस एट सिंगल डिजिट्स वेरी लो रेट्स वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में बिकॉज़ ऑफ द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इट्स ऑल काइबोर लिंक्ड। ओके ग्रेट। शर्जील साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने शर्जील साहब के साथ तफसीली बातचीत की एंड वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग the options and the products which are available and which are linked to the RDA। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में थोड़े से जो खदशात हैं लोगों के दिलों में, जिस पे हमने शुरू में भी प्रोग्राम की बात की थी, उसके ऊपर थोड़ी तफसील से रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गॉड फॉरबिड पाकिस्तान में अगर ये जो सिनारियो है या जो सिचुएशन है कि एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो अंडर प्रेशर रहता है, IMF प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता, गॉड फॉरबिड, तो किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आरडीए अकाउंट होल्डर जो हैं वो फेस कर सकते हैं। शर्जील साहब, ओवर टू यू। ये बहुत अहम सवाल है जी, और आजकल ये सवाल हमसे ओवरसीज पाकिस्तानीज करते हैं जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सवाल ये तो एक पिछले 3 से 4 महीने में अगर आप देखें कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हमारे 4 महीने में हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स कंट्री में रहे हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने और दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स ने इस चीज़ को रीट्रेट किया है बार बार टुगेदर विद स्टेट बैंक कि ये हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है, हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज और आरडीए का जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए
بہت کرٹیکل ہے ایز اے کنٹری ایز این اکانومی, اور اس کی سکسیس کو انشور کرنے کے لیے جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے, وہ چاہے وہ پرانی گورنمنٹ ہو چاہے اب کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے یہ بار بار کنفرم کیا ہے کہ جی یہ فلی پروٹیکٹڈ ہے, اس کو پوری گورنمنٹ کی سپورٹ, پوری مشینری کی سپورٹ حاصل ہے. تو کسی قسم کی کوئی فکر کی پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیز کو ہم بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ ان کو فردر کنوینئنس پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنا پیسہ جب بھی نکالنا چاہیں, ریپیٹریشن کا پروسیس اتنا سمپل ہے کہ اگر کسی کو کوئی خدشہ ہے یا کسی کو نیڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ پیسے واپس بلانا چاہتا ہے, تو اٹس اے میٹر آف 24 آورس, 24 to 48 آورس کے اندر وہ پیسہ اپنا واپس لے جا سکتا ہے. اور کئی کسٹمرز کا ہم نے دیکھا بھی کہ شروع میں اپریل کے مہینے میں, مئی کے مہینے میں کئی کسٹمرز نے وڈرا بھی کیے. اب وہ پہلے سے بھی زیادہ انویسٹمنٹس واپس لے کے آ رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں, بیکاز دے جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ اے سینس کہ جی میں پیسے نکال سکتا ہوں, میرا پیسہ محفوظ ہے. اب وہ کانفیڈنس ان کا جب بحال ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پیسہ بھجوا رہے ہیں. ایسے بھی کیسز ہم دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ کانسٹنٹ ڈائلاگ اور کمیونیکیشن جو ہم کر رہے ہیں, ساری بینکنگ انڈسٹری جو کر رہی ہے اوورسیز پاکستانی سے, اس سے کانفیڈنس جو ہے ان کا بحال ہوتا جا رہا ہے. اوکے گریٹ. شرجیل صاحب, آخر میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایسی چیز پہ کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں کہ جو بہرحال نہ ہی آپ کے بینک کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, نہ ایک عام بینکر کا, بٹ اٹ ریلیٹس ٹو دی اکانومی. وین یو لک ایٹ دا سائڈ آف لائبلٹی, بہرحال یہ 4 5 6 7 بلین کا ایک نمبر ہے وچ ول ہوور ایز اے لائبلٹی آن دا اسٹیٹ آف پاکستان. سو از دیئر اے روم دیٹ policy or a product could be designed کہ وہ والا پیسہ جو کنزیومیبل کلاس میں آئے اس پہ گورنمنٹ کچھ اچھا ریٹ آفر کر دے, مارکیٹ ریٹ سے ڈالر کو 2 روپے زیادہ خرید لے, 3 روپے زیادہ خرید لے, اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ڈال دے, تاکہ لوگ تھوڑا سا اس طرف انکریج ہوں کہ وہ کنزیومیبل پول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے اور لائبلٹی پول لانگ ٹرم میں تھوڑا سا کم ہو جائے. I think this question is for the finance managers of the country. Which is why I said کہ یہ بینک. بالکل, کیونکہ بکس بیلنس ان کو کرنی پڑتی ہے, which is not an easy task. لیکن ایبسولوٹلی جی, میڈیم ٹو لانگ ٹرم انڈیکیٹرز جو ہیں اب اس وقت جو کریڈٹ ریفرنس ایجنسیز بھی جو ہیں, دیکھیں وہ کانفیڈنس تو شو کر رہی ہیں. 2-3 دن پہلے بھی جو اسٹیٹمنٹس ان سے آئی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جی کوئی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, وچ از اے ویری گڈ سائن. مطلب اور اسی طرح سے وہ چیزیں, وہ وائبس اب ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی کمیونیکیشن میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھا انیشلی جا رہا تھا. تو کانفیڈنس جو ہے وہ ٹائم ضرور لگ رہا ہے لیکن کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. آگے جو ہے میرے خیال میں یہ کرنسی, آئی ایم ایف وغیرہ, یہ سارے معاملے جیسے جیسے طے ہوتے چلے جائیں گے اگلے چند ہفتوں میں, تو یہ میرے خیال میں ٹریک کے اوپر, اور وہ بلکہ انفیکٹ مومنٹم فردر گین کرنے میں ٹائم زیادہ ہمیں نہیں لگے گا. اوکے گریٹ. شرجیل صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان. کرنسی پر ایک رن کی سچویشن ہے, ڈالر ہیز مووڈ فرام 180 to 250 ٹوڈے. اور ملک بوستان صاحب سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں, اور گورنمنٹ کو کیا سیدھی چیزیں نظر نہیں آ رہی, یا گورنمنٹ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے جو فوریکس ایسوسی ایشن اور تاجر برادری کہہ رہی ہے. ملک بوستان صاحب, السلام علیکم, اوور ٹو یو. ہاں, حالات تو بڑے مطلب دردناک ہیں اور بڑے افسوسناک ہیں. بہرحال اللہ رحم کرے, اللہ کرم کرے. بہرحال کوئی بھی کام اگر آپ کرنے پہ آتے ہیں تو ہو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی پیش کی جا رہی ہے, جس سے پینک ہو رہا ہے. اور حکومت جو ہے, اسٹیٹ بینک, میری کل بھی میرے صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, میں نے انہیں یہی ریکویسٹ کی ہے, ہمیں سب سے پہلے تو سیاسی استحکام بہت ضروری ہے ملک کے لیے. جب وفاق الگ ہوگا, صوبے الگ ہوں گے اور ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے, معاشی بحران سیدھا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. نمبر 2, ہمیں اپنا امپورٹ بل کٹ کرنا ہے. پچھلے مہینے بھی ہمارا 7 ارب ڈالر سے زیادہ امپورٹ تھی, اور ایکسپورٹ ہماری 5 ارب ڈالر تھی. 2 ارب ڈالر کا تجارتی خسارے کا سامنے سے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا درد دری ہے, کیونکہ ہم چیزیں ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں روپے میں ہم سے خرید رہے ہیں. تو ہمارے $2 بلین ہر مہینے
اور تو ملک صاحب افغانستان کے کول جو ہے وہ ڈالر میں بیچ رہے ہیں ہم ان سے کوئلہ ڈالر میں خرید رہے ہیں اور اپنی نہیں چیز کوئل جو ہے وہ پاکستانی میں خریدے نا ایکولنٹ $2 ارب انہوں نے کہا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم $200 کی ایکولنٹ انہوں نے ڈیوٹی بڑھا دی ہے پاکستان کو تو جب وہی لینا بات شروع کیا، ایگزیکٹلی وہی وہ بات ہے۔ بجائے ہمیں فائدہ دیتے انہوں نے الٹا ہمیں ہماری کو ڈیوٹی بڑھا دی۔ بہرحال جو بھی ہے ہم نے کہا جی ہمارے ان کو جو بھی آپ ٹریڈ کریں انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بارٹر کریں، ہمیں مال کے بدلے مال دیں تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ورنہ یوز کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ پاکستان کا اسی طرح تجارتی خسارہ بڑھتا رہے گا اور اب پاکستانی روپیہ ایک اب ہمارے امپورٹر کا مال آیا ہوا ہے اور وہ اس کی بینکوں کے پاس اتنی سپلائی نہیں ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ریزرو نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے ان کو دے دے، تو حکومت ارینجمنٹ کر رہی ہے، جیسے منسٹر صاحب نے کل بھی یہی کہا ہے اور میڈیا بھی یہی کہا ہے کہ ہم آپ چند ہفتوں میں دیکھیں گے تو وہ بھی بہتر ہوگا، اور یہ جو ہم نے پیمنٹ ہے یہ بھی ادا کیا دوست کنٹری سے وعدہ ہے کہ اگلے مہینے شاید وہ $4 ارب ہم اگر دے دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پھر یہ پیمنٹیں ہو جاتی ہیں پھر آٹومیٹکلی ڈالر کا ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا، امید ہے کہ اگلے اگست سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ملک صاحب مفتاح اسماعیل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے، یہی وجہ ہے ان کی جب ہر بات کہیں بھی پوری نہیں ہوتی تو اب یہ اسٹیج آ گیا ہے کہ چاہے وہ پنڈی چیمبر آف کامرس ہو، لاہور چیمبر آف کامرس ہو، ایف پی سی سی آئی ہو، اب یہ سیدھے جا کے شہباز شریف سے بات کرتے ہیں۔ اور آج لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم 32,000 ممبروں کی طرف سے اپنے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو سیاسی مسائل ہیں، یہ جو سیاسی دھما چوکڑی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو خدارہ کوئی انسٹیٹیوشن آگے آئے اور ٹھیک کرے۔ آپ کو بھی کم سے کم پرائم منسٹر کے پاس آپ کی تنظیم کو جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے زوم میٹنگ میں بھی کی تھا، پھر ملاقات بھی کی تھی، ہم نے اپنے جو نکات ہیں وہ پیش بھی کیے اور ہم ان سے ٹائم بھی مانگ لیں گے اور ہم انشاءاللہ ایکسچینج کمپنی ہر مہینے $400-500 ملین پرووائڈ بھی کر رہی ہیں انٹر بینک مارکیٹ کو روپے کو مستحکم کرنے کے لیے، تو ہمارا جو رول ہے ہم اپنا ادا کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر پبلک سے اور ورکر ریمیڈیز لا کے انٹر بینک کو دیں تاکہ روپیہ جو ہے مضبوط ہو۔ بہرحال جو چیزیں آپ نے بجا فرمایا، سیاست بھی دیکھو، سیاست معیشت کا دروازہ ہوتا ہے، جب یہ لاک ہوتا ہے تو معیشت بھی آپ کی لاک ہو جاتی ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بیان دینا ہے کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں اور ان کا بیان ہے ہم پنجاب میں داخل ہونے دیں، انڈیا پاکستان کی طرف سے تھوڑی ہے بھائی، اللہ کے بندو آپ مولا جاٹا نوری نٹ والے بیان نہیں دو، آپ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو اور پاکستان کے رہنما اور رہنمائی کرو، لڑائی نہ کرو۔ پاکستان کی قوم، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بحران سے نکلا نہیں جا سکتا۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 1 مہینے پہلے ہی بات چیت کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ڈالر 200 کراس کر جائے، اور آج آپ دیکھیں اتنے کم عرصے میں، فقط 3 سے 3.25 ہفتوں میں، مہینہ بھی نہیں ہوا، ڈالر 250 کا ہو گیا۔ اور آج مجھے جو بینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل سی 248 میں بھی نہیں کھل رہی ہے ثانی بھائی، اس کے معنی یہ ہے کہ 272-73 پہ فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ ہمیں آپ کو دکھتا ہے تو ملک صاحب ان کو نہیں دکھتا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 270 کا بھی ہو سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ دیکھو یہ چیز میں نے ڈسکس بھی کی ہے، اس میں سجیشن بھی دی ہے، جب تک ایل سی کا ریٹ کم نہیں ہوگا تو ڈالر کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہ جب 250 کے وہ بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ خریدیں گے 240 یا 45 کے خریدیں گے تو ریٹ تو وہی ہو جائے گا۔ اس کے لیے سپلائی دینا، بر وقت سپلائی ضروری ہے، لیکن حکومت کیا کرے، حکومت کے ہاتھ پاؤں اس وقت بندھے ہوئے ہیں، ریزرو اتنے کم ہیں کہ وہ پھونک کے ان کو خرچ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس امید سے بیٹھے ہیں کہ دوست کنٹری نے $4 ارب کا وعدہ کیا ہے وہ آئے تو پھر ہم یہ سپلائی دیں، جو شپمنٹ آ چکی ہیں جس پہ ڈیمریج بھی ان کے اوپر آ رہا ہے اور بعد پاکستان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو پیمنٹ کرنا ضروری ہے، وہ جو ہی پیمنٹ ہو جائیں گی جس سے اعتماد بحال ہو جائے گا۔ جیسے آپ کے منسٹر صاحب باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل اس پہ جب تک نہیں ہوگا تو ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو ملک صاحب آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 270 بھی کراس کر سکتا ہے؟ آپ ایسے لوگوں کی مذمت کریں گے؟ دیکھو ہر پاکستانی، ہر میں وطن، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا جتنا روپیہ گرے گا اتنا پاکستان کی معیشت بھی گرے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی۔ ایک چیز فرض کیا، پہلے اگر 170 کی تھی، آٹومیٹکلی 270 ہونے سے 100 روپے اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے پرچیزنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں ماں باپ،
اور یہ ساری غربت کا نتیجہ ہے. تو ہمیں اس چیز کو نکالنے کے لیے مل بیٹھ کے سیاستدانوں کو اور بزنس مینوں کو اور حکومت کو کوئی ایسا عمل کرائیں. ہم سے تمام چیزوں کا کھانے پینے کے اور غذا دواؤں کے فی الحال 3 مہینے کے لیے اگر امپورٹ بل بند کر دیں تو کوئی مر نہیں جائیں گے ہم, اور اللہ کرے گا. اور میں نے تو انہیں تجویز پیش کی ہے کہ آپ پٹرول اور ڈیزل پہ بھی راشننگ کریں جیسے ایران نے کی ہوئی ہے, اور اسی طرح بجلی پہ بھی راشننگ کریں. اور جو فیول دیتے ہیں وابطہ والے 40 کروڑ یونٹ فری آف کاسٹ ان کو اپنے امپلائیوں کو جو بجلی دے رہے ہیں, اور اس کی کاسٹ $600 ملین بنتی ہے, مال مفت جلے پہ رہے ہیں, اس کا یوز اسی طرح میں نے یہ بھی تجویز دی ہے جتنے بھی گورنمنٹ ملازم ہیں انہیں فیول فری دینے کے بجائے فیول الاؤنس دے دیا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے خرچ کریں. تو یہ چیزیں اب کرنے کا وقت آ گیا, ورنہ ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکیں گے. ملک بوستان صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں ان سے بڑے مسائل جو ہیں وہ معاشی مسائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے معاشی چارٹر کے لیے حکومت پر زور دیا. پہلے یہ بات پنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہی, اور اس سے پہلے یہ بات پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے کہی. سو ناؤ دس از کمنگ ایز اے کنسرٹڈ ویو کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان کو معاشی معاہدے کی ضرورت ہے جسے میثاق معیشت کہا جاتا ہے. اگر پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تو پاکستان کے نہ سیاسی مسائل حل ہوں گے, نہ معاشی مسائل حل ہوں گے, اور نہ ایک عام شخص جو کہ سڑک پر گھومتا ہے اس کے مسائل حل ہوں گے. وی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی نظر عنایت کرے گی, بیکاز گورنمنٹ کا ایز ٹائم اینڈ اگین سیڈ بائی اس کہ ہول فوکس از on the appointment in November. Government is not looking at the political front. Government is not looking at the economic front. What they are looking at is the November اور نومبر کی تعیناتی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.